बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसीना है और आप सबको वेलकम करती हूँ एक बार फिर आपके अपने चैनल पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अल्लाह करे आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे अपनी भाई बहनों के साथ, अपनी माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ। आज का व्लॉग शुरू करती हूँ। आज मैंने थोड़ा सा देर शुरू किया क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी थी और अभी टाइम है 1 बजे दोपहर का और टेम्परेचर 44 है, 44 फ़ारेनहाइट। और न्यू जर्सी का जो वेदर है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता सर्दियों की तरफ जा रहा है और पूरा जो ये जो वीक आने वाला है वो भी सर्द होगा। टेम्परेचर दिखा रहा है हमें और ये जो मौसमी हालात है वो सब दिखा रहा है कि अगले जो वीक होगा वो पूरा वीक काफ़ी ठंड पड़ जाएगा। खैर, ये तो बातें होते जाएंगे। आज मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। अमेरिकी शहर वर्जीनिया यूनिवर्सिटी बस के ऊपर एक फायरिंग हुआ है और इस फायरिंग के नतीजे में 3 तलबा हलाक हो चुके हैं और 3 ज़ख्मी हो चुके हैं। और उनमें से जो 3 ज़ख्मी हो चुके हैं उनमें से एक का हालात तशवीशनाक है और एक तलब इल्म को गिरफ़्तार किया गया है। और ये जो बस था ये फील्ड ट्रिप में गए थे और वापस यूनिवर्सिटी की तरफ आ रहे थे, क्योंकि इस बस के ऊपर फायरिंग हुआ और इस फायरिंग के नतीजे में एक तालिब इल्म को गिरफ़्तार किया गया है। और पुलिस अभी तक हमें नहीं बताया गया, अभी अपडेट नहीं किया है कि इस फायरिंग का वजह क्या है। बहरहाल अमेरिका में जो फायरिंग का सिलसिला है स्कूलों में और यूनिवर्सिटी में, ये अभी आम सा हो चुका है। इसके जो नंबर्स है काफ़ी बढ़ता जा रहा है। और पहले जब जो लोग असला रखते थे इतनी उनके पास लाइसेंस वगैरह का कानून इतना सख्त नहीं था, लेकिन जब अमेरिकी हुकूमत ने देखा कि इस तरह का हालात बढ़ता जा रहा है स्कूलों में और कॉलेजों में, तो उन्होंने 2020 में इन्होंने एक कानून पास किया कि हर किसी के पास लाइसेंस होना चाहिए। और जो बच्चे होते 11 साल के 18 साल की उम्र में ये असला रख सकते, लेकिन उनके पास असला होना चाहिए। और ये जो अमेरिका में इस तरह का जो वाक़यात होता है मेरे दोस्तों, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और बहुत तशवीशनाक है। और इसकी वजह ये भी है कि घरों के अंदर जो हालात ठीक नहीं है, माँ बाप अपनी एक दूसरे के साथ रहते नहीं हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। माँ जो है वो उसने तलाक लिया हुआ है और किसी और के साथ रहती है और बाप भी घर पे नहीं होता। और वो जो बच्चा होता है इस से कमतरी शिकार होता है, क्योंकि उसकी माँ जो होती है उसके ऊपर इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देता है और उनके अंदर दिलों में दिमाग में एक इंतकाम का आग होता है। और इस तरह का फिर ये आके बाहर आके इस तरह का ये हालात पैदा कर देते हैं और फायरिंग कर देते हैं। इस तरह का हालात अमेरिका में बहुत ज़्यादा है। घरों के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े और आपस में तलाक बहुत ज़्यादा है। तलाक का जो रीज़न है डिवोर्स का वो बहुत ज़्यादा है, नंबर्स बल्कि ज़्यादा ही है। ये नहीं कि इन्हें हर घर में है। इसके बारे में एक व्लॉग में करूँगी और बता दूँगी कि हालात का जो डिवोर्स का जो नंबर्स है वो कितने हैं और बच्चे कहाँ यानी मारा मारी फिर रहे हैं बेचारों के अंदर। बल्कि पाकिस्तान में भी है। मैं जब न्यूज़ देखते हैं पाकिस्तान का हालात भी इतनी डिवोर्स के नंबर्स भी बहुत ज़्यादा है। बहरहाल ये जो सिचुएशन है डिवोर्स का, ये बढ़ता जा रहा है और हमारा माशरा जो है उसके तरफ भी वही हालात है। घरेलू हालात जो अच्छे नहीं है मियाँ बीवी का, और बच्चे पर इस पे उनके दिलों में फिर के इंतकाम आ जाता है। तो अमेरिका में भी ये हालात है कि बच्चे जो है ना, माँ कहीं और होती है और बाप कहीं और होता है। और माँ जो अपनी बॉयफ्रेंड के साथ रहती है और बाप भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। शादियाँ तो उनके होते नहीं है, शादियाँ उस वक्त होती है जब बच्चा पैदा करने के बाद शादियाँ होती हैं। ये इनका कल्चर है। मैं इसके साथ में मुझे इससे क्या लेना है कि उनके क्यों इस तरह का है, क्योंकि इनका अपना कल्चर उन्हें बनाया है। बहरहाल मैंने थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया, इसलिए बताया कि ताकि आपको पता चले कि बच्चे जो स्कूलों में यूनिवर्सिटी में जब इस तरह का फायरिंग करते हैं, इनकी वजह सबसे ज़्यादा घरों के अंदर होता है। इनके दिल में एक उक़्दा होता है, इनके दिल में एक नफ़रत होता है जो आके बाहर आके फिर ये लोग उस उक़्दे को, उस दिल में जो एक इंतकाम होता है बाहर निकाल देते हैं। आज का जो वाक़या हुआ है इसी बात की होती है कि अभी पता चल जाएगा कि क्या वजह था। एक और चीज़ मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में इस तरह के जब वाक़यात होता है, जब उनको पता चल जाता है पुलिस को कि ये अमेरिकन सिटीज़न है,
تو پھر اس کو جو عرض کرتے ہیں، اس کو پھر جب رزلٹ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو تھا نا، اس کا دماغی توازن صحیح نہیں تھا اور یہ بڑا ڈپریشن کا شکار تھا اور یہ اس طرح حرکت کر دیا. لیکن اگر یہی کام کوئی امیگرینٹ یا کوئی دوسرے کنٹری کا، جیسے اللہ نہ کرے پاکستانی ہمارا، کسی بھی کنٹری کا جو ان کے پاس نیشنلٹی بھی ہے، لیکن ان کو پتہ چلے گا کہ یہ بیسکلی کہاں کا ہے اور یہ امریکہ نہیں ہے، تو پھر کیا کرتے کہ رائے دیوی ان کو شوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک دہشت گرد تھا. یہ بہت عام سا ہو چکا ہے. آپ کے پاس شاید نیوز ہوگا کہ کہیں ایسے ہی ہوتے ہیں، کہ چاہے امریکہ میں ہو، چاہے برطانیہ میں ہو، کہیں بھی اگر اس طرح کا واقعات ہو جاتا ہے، جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی اپنی سٹیزن ہیں، تو پھر ان کو اریسٹ کرتے ہیں اور اس کیس کا جو نتیجہ ہوتا ہے سامنے نہیں آتا. وہی ریزن دیتے کہ یہ بچہ جو ہوتا ہے اور یہ آدمی جو ہوتا ہے یہ ڈپریشن کا شکار تھا اور یہ اس کے دماغی حالات ٹھیک نہیں. لیکن اگر ہمارے امیگرینٹ جو امریکہ میں رہتے ہیں اگر اس طرح کارنامے کرے تو رائے داوی اس کو شوٹ کرتے ہیں، اور اگر شوٹ نہیں کرتے تو پھر جب کیس بنتا ہے دہشت گردی کا. تو یہ فرق ہمیشہ شروع سے آتا جا رہا ہے، اور یہ فرق ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے. کیونکہ میں نے جب اسٹڈی کیا ہے، ہر ایک جو واقعہ ہوا ہے، اگر اس کو پکڑا، وہ آدمی یا لڑکا کوئی بھی اس نے جو شوٹر ہے، اس نے جب پکڑا گیا ہے، جب انہوں نے جب ایگزامینیشن کیا ہے، ان کو پتہ چلا اس کا بیک گراؤنڈ کو انہوں نے معلومات کیا، اگر وہ جیسے کہ امریکن ہے یا جیسے میں نے کسی بھی کنٹری کا، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے اپنے ہیں لوگ ہیں، پھر ان کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ پاگل تھا اور یہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں تھا، ڈپریشن کا شکار تھا، اس طرح. لیکن اگر ہمارے لوگ جیسے کہ کسی بھی کنٹری امیگرینٹ ہم کہتے ہیں جو امریکہ میں رہتے ہیں، پھر ان کو یا تو رائے داوی شوٹ کر لیتے ہیں، اور اگر پکڑے گئے وہ، پھر ان کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد تھا. تو یہ واقعات بہت زیادہ ہے، اور میں نے سوچا کہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. ابھی دیکھتے ہیں نا کہ اس کا کیا رزلٹ نکلے گا. لیکن مجھے پکا پتہ ہے کیونکہ یہ لڑکا یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور یہ خود ایک طالب علم تھا، اور وہ ظاہری بات ہے امریکن ہے. اور امریکن کے مطلب، میرے کہنے کا مطلب کہ آپ امریکہ میں جن کے پاس نیشنلٹی ہوتا ہے، سٹیزن شپ ہوتا ہے، وہ تو امریکن ہوتے ہیں. لیکن ایک جو یہی کے ہیں، یعنی اپنی جو امریکن ہیں، ان کو یہ لوگ سیو کرتے ہیں، اور ان کا جو طبی معائنہ کرتے ہیں اور میڈیکل کرتے ہیں، پھر جو رزلٹ آتا ہے کہتے ہیں یہ جو تھا اس کے دماغ صحیح نہیں تھا اور یہ اس طرح کا حرکت کیا کیونکہ آج ڈپریشن کا شکار تھا. لیکن وہ جب بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہیں، اگر کوئی جیسے کہ میں نے بولا کہ جیسے کہ اللہ نہ کرے پاکستانی ہو، اور اگر اس کے پاس سٹیزن شپ بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کے اوپر دہشت گردی کا جو ایک نام ہوتا ہے لگا دیتے ہیں کہ یہ دہشت گرد تھا اور اس طرح واقعات کر دیا، یا اس کو رائے دے شوٹ کرتے ہیں. بڑا افسوسناک واقعہ ہے. ظاہری بات ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، جب سے حالات دنیا میں ہو رہا ہے، ہر کوئی جب پکڑے جاتے ہیں، اگر ان کو پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے تو اس کے اوپر یہی دہشت گردی کا جو نام ہوتا ہے وہ لگا دیتے ہیں. تو دوستو، اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے. اور کبھی کبھی بڑا افسوسناک واقعات آ جاتا ہے. وہ بچے جو مر گئے بیچارے طالب علم ورجینیا یونیورسٹی میں، اللہ تعالیٰ ان کو پتہ نہیں کہ میں ان کو ماں باپ کو صبر دے دیں، اور جو زخمی ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دے، اور ہمارے بچوں کو سیف رکھے کہیں بھی ہو، کیونکہ حالات اس طرح کا نہیں رہا ہے. اور دوسری بات، آج میں ویڈیو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتی ہوں، لیکن یہ کہ آج میں نیوز دیکھ رہی تھی کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 8 مہینے سے عمران خان جو ہے نا روزانہ کی بنیاد پہ یو ٹرن لیتا ہے، اور ہر روز کچھ نہ کچھ بول دیتا ہے کہ میں نے آج یہ نہیں کیا، میں نے یہ نہیں بولا تھا، میں نے یوں نہیں کہا تھا. آج میں دیکھ رہی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ جو سوشل میڈیا ہے نا، اس کا جو انٹرویو ہوتا ہے، وہ اس انٹرویو کا اس کے بعد کے نا الٹا یہ لوگ ریلیز کرتے ہیں اور خبر دیتے ہیں. میں حیران ہو گئی. میں نے کہا کہ عمران خان 8 مہینے سے تم باہر ہو، تم ہر روز جلسہ کرتے ہو، اور تم واحد پولیٹیشین ہو جو روزانہ کی بنیاد پہ تمہارا پورا جلسہ، تمہارا پورا اسپیچ ٹی وی میں دکھا رہے. ہر چینل کھولو تو تمہارے اس چینل کے اوپر تمہارا اپنا وہ جلسہ کا ایک خطاب ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. تو وہ کون سا، ہم تو سارے لوگ جو اس کو براہ راست دیکھتے ہیں،
وہ کون سا تمہارے ایسا انٹرویو ہے جو لوگ اس کو غلط مطلب نکال کے اور غلط طریقے سے اور الٹا اس کو نشر کرتے؟ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا. تمہارے ہر بات پہ، تمہارا ہر جلسہ کے جو خطاب کرتے ہو یا پریس کانفرنس کرتے ہو یا انٹرویو دیتے ہو، ہر انٹرویو میں ٹی وی والے جو بھی چینل ہوگا وہ براہ راست دکھاتے ہیں. مجھے تو نہیں لگتا، تم تو جھوٹ بولتے ہو. پورا 8 مہینے ہوا ہے نواز شریف صاحب کو جب یہ لوگ ڈسکوالیفائی کیا تھا. نواز شریف صاحب کا کوئی بھی اسپیچز، کوئی بھی انٹرویو، کوئی بھی پریس کانفرنس ٹی وی میں انہوں نے الاؤڈ نہیں کیا تھا. تم تو بڑا خوش قسمت انسان ہو جو تمہارے ہر بات کے ٹی وی میں آ جاتا ہے، پھر بھی تم جھوٹ بولتے ہو. اور یہ 8 مہینے سے جب سے تمہاری حکومت آیا ہے، تم روزانے کی بنیاد پہ اپنی جو تمہاری باتیں ہوتے ہیں وہ آج کچھ اور بولتے ہو، کل کچھ اور بولتے ہو. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کس بیس پہ کہتا ہے کہ جو میرا جو خارجہ پالیسی ہے اور جو میری باتیں ہوتے ہیں نا وہ سوشل میڈیا اس کو غلط مطلب نکال دیتے ہیں. جو تم کہتے ہو روزانہ وہ سب براہ راست دکھایا جاتا ہے. اور میں نے آج تک کبھی نہیں کہ تم نے کچھ، تم بلکہ خود اپنی باتوں کو ڈینائی کرتے ہو. آج کچھ اور بولتے ہو، کل کچھ اور. آج کہہ رہا تھا کہ میں نے تو کبھی نہیں کہا، میں نے کبھی نہیں چاہا کہ ہمارے تعلقات امریکہ سے ساتھ خراب ہو یا چائنا کے ساتھ ہو. میں ہمیشہ ان کے ساتھ صحیح تعلقات رکھنا چاہتا ہوں. اور یہ سائفر امپورٹنٹ حکومت، تم اپنے جلسوں میں چلا چلا کے سائفر کا جو ٹکڑا کاغذ کا جو پرانا سفید کاغذ تھا وہ لہرا دیتے تھے. اور اپنی پورا جلسے میں ابھی نکالو، کسی کو کہو کہ تمہارا جتنی 8 مہینے کا جو جلسہ ہوا ہے، سارا اسپیچز، سارا تمہارا جلسے جو تم نے خطاب کیا وہ نکال لے. تم سن لو خود اپنی باتیں کہ تم پوری دنیا کے سامنے امریکی سازش، سائفر امپورٹنٹ حکومت، تم چلا چلا کے سب کو بولتے تھے کہ امریکہ کی غلامی نہیں چاہیے. اچھا مجھے ایک بات سمجھنے کہ امریکی غلامی کیا ہوتا ہے. پاکستان ایک آزاد ملک ہے اور پاکستان پاس ایٹمی پاور ہے. جب کسی ملک میں ایٹمی پاور ہوتا ہے تو وہ غلام کہاں سے بنا؟ اگر تم سوچتے ہو تو یہ تمہارے سوچ کے، میں نے تو کبھی نہیں سوچا کہ ہم غلام ہیں. دنیا میں آج ابھی تک جو 2022 چل رہا ہے، کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ کسی اور کے نیچے غلامی کرے. میں نے تو کبھی ابھی آج تک دیکھیں دنیا کہاں تک پہنچا ہوا. سب لوگوں نے اپنی آزادی لیا ہوا. آج تک کسی کے پاس غلامی کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے اور کوئی بھی غلام نہیں بن سکتا. پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے اور ہم کبھی یہ نہ سوچیں گے اور نہ ہم پہلے سوچا ہے کہ ہم غلام ہیں. پتہ نہیں کون سا غلامی کی تم بات کریں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے. پاکستان 75 سال پہلے اپنی آزادی لے چکا ہے. افغانستان کا حالات دیکھیں، افغانستان کے 44 سال بلکہ لڑائی جھگڑے میں گزر گیا. تو وہ لوگ غلام ہیں؟ جب وہ لوگ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جب وہ غلام نہیں بن سکتے تو ہم کیسے غلام بنیں گے جب ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار ہے اور ہم ایٹمی پاور ہے. مطلب یہ جو نیریٹو ہے نہیں خود بلڈ اپ کرتا ہے ہر بات پہ. نہ کسی نے تمہیں کہا کہ ہم غدار ہیں، نہ غدار تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. میں آپ کے ساتھ 100% کہہ سکتی ہوں کہ کوئی بھی پاکستانی اپنی ملک کے غداری کے لیے سوچے گے بھی نہیں. اور یہ آج کل کہتا ہے کہ میرا جو بیانیہ ہے وہ الٹا نشر کر رہے تھے. کوئی تمہارا الٹا نہیں، کہ تمہارا دماغ الٹا ہے. تم آج کچھ اور بولتے ہو، تمہارے ہر بات کا ریکارڈنگ ہے. تم ریکارڈنگ منگواؤ اور خود ہی اپنی باتوں کو تم سنو کہ تم کیا کہتے ہو. کسی کو اور کوئی ضرورت نہیں کہ تمہاری باتیں کو الٹا پیش کرے. ہر چیز تمہارا لائف ٹی وی کے ہر چینل پہ تمہارا جو انٹرویوز ہے، جو تمہارے پریس کانفرنسز ہے، جو تمہارے جلسے میں خطاب ہے، ہر چیز روزانے کے حساب سے نیوز کو پیچھے چھوڑ دیتے اور تمہارا جو تقریر ہوتا ہے وہ سب نشر ہو جاتا ہے. بس یہی تھا دوست کہ ہر روز یہی حال ہوتا ہے. عمران خان کیا کرتا ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ عمران خان جو ہے اپنا راستہ گما دیا ہے، گم چکا ہے راستے میں، بھٹک گیا ہے. وہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کروں. میں اپنی کرسی کو حاصل کرنے کے لیے ہر چیز پہ ہاتھ لگاتا ہے. الٹی سیدھی سوچ اس کے دماغ میں آ جاتا ہے. روزانہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے مجھے کرسی ملے. میں جو آج کہوں گی اگر وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا تو کل میں کچھ اور بولوں گا، اگر کل بھی نہیں تو کچھ اور. یہ پتہ نہیں کب تک چلتا جائے گا. مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر رحم کرے اور اس کو سیدھا راستہ دکھا دے اور اس کے دماغ کو ٹھیک کرے. مجھے لگتا ہے اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. تو دوستو آج کے ولاگ ابھی میں ختم کر دیتی ہوں. اللہ کرے آپ سب خیریت سے ہوں ایک بار پھر. اور
آپ مجھے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی کمنٹس کو مجھے آگاہ کر دیجیے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے سامنے اچھی اچھی خبریں لے کر آؤں اور سچی خبریں لے کر آؤں۔ مجھے جھوٹی موٹی خبریں کا کوئی بتانے کا کوئی ضرورت نہیں۔ جب تک میں کوئی بات کرتی ہوں اس کے اوپر ریسرچ کرتی ہوں اور 100% مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ خبر پیش کروں۔ کئی ہوتے ہیں کہ لوگ 2-3 ولاگ کرتے دن میں اور عجیب غریب نیوز دیتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں اس طرح کا نہیں جانا چاہتی اور میرے نیچر میں بھی نہیں ہے کہ میں ایسی الٹی سیدھی خبریں جو ہے نا آپ کے ساتھ پیش کروں اور اس کو انالیسس کروں۔ سو تھینک یو سو مچ ونس اگین۔ آپ کے پیار چاہیے ڈے 1 سے ابھی تک آپ مجھے دے رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ آپ مجھے کامنٹس دے رہے ہیں اور میں جواب بھی دیتی ہوں۔ آپ کا بہت بہت پیار مجھے مل رہا ہے، آئندہ بھی پیار چاہیے۔ اللہ کا سپورٹ کرتی ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔